अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। और आज इस्लामाबाद स्टूडियो से जनाबे वाला एक अदालती फैसले ने सियासत का रुख तब्दील कर दिया। और वो कैसे कर दिया है और क्या वो फैसला था वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो भी आज तक जिन भी चीज़ों पे प्रेडिक्शंस की हैं अपनी, या जो हमारे सोर्सेज से मतलब जो हमें इंफॉर्मेशंस मिली, हमने जो आप तक पहुंचाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे वैसे की वैसे ही सामने आ रही हैं। और हम इसीलिए आप तक खबरों का सिलसिला इस तरह आगे बढ़ाते हैं कि जिसमें मतलब जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, डिजिटल मीडिया पे आपको जो नज़र आ रहा होता है, जो एक मिसाल बनी है पर्दे के पीछे क्या है, हम आपको पर्दे के पीछे वाली बातें बताते हैं। तो इसलिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियोस मुसलसल मिलती भी रहें और हम आपको अंदर वाली कहानी बताते रहें। तो जनाब, वीडियो का आगाज करते हैं अल्लाह के नाम से। और मैं आपको बताऊं कि आज शहबाज गिल के हवाले से उशाइंदा खबर पीटीआई के लिए आई, और वो ये आई कि जनाब शहबाज गिल साहब का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तलब किया गया था, लेकिन उसे अदालत ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने उन्हें शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड के साथ अडयाला जेल भेज दिया। अब बात यह है जी कि ये एक फैसला था, मतलब ये प्रेशर तो था अदालत पे, और खान साहब ने बड़ा तगड़ा प्रेशर डाल दिया था, जो कि मेरी नज़र में बहरहाल गलत है। मतलब आपने अदारों पे अगर इस तरह तनकीद शुरू कर दी तो कल कोई भी आके नून लीग आएगी, मौलाना साहब आएंगे, पीपल्स पार्टी आएगी और बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे जी हमारा भी फैसला गलत है, तो आप अदालतों को किस जगह पे खड़े देख रहे हैं। तो जनाब, ये थी खबर जो है शहबाज गिल के हवाले से। अब आ जाए जी आगे जरा सूरत हाल IMF के हवाले से। जो है ना जी, इन्होंने इस तरह की गंदी शराइत पे समझौते किए हैं, और कई, मैं हर वीडियो में जिसमें भी फाइनेंस का जिक्र करता हूं मैं आपको बताता हूं कि मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, लेकिन जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मेरी बात हुई, जो तो इस जमात के हामी हैं, मतलब तहरीक इंसाफ के हामी हैं, वो तो दलाइल देते ही हैं, लेकिन जो दूसरी जमातों के हामी हैं उनमें ये बात बड़ी कॉमन है। वो कहते हैं जी हालात ही ऐसे थे, शराइत मजबूरी मानना पड़ने थे, लेकिन मतलब अगर वो ना करते तो हम श्रीलंका की शक्ल इख्तियार कर जाते। तो जी बात यह है कि उन्होंने इतनी वाहियात किस्म की IMF ने शर्तें रखी। अगर मेरे अल्फाज गलत है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरे नज़दीक तो वो यही है, क्योंकि आम आवाम तो, गरीब आवाम तो मर चुकी ना। तो वो जो उन्होंने शर्तें रखी उनमें उन्होंने ये भी शर्त रखी कि आप किसी और मुल्क से 3 ममालिक से जो है वो आप कर्ज लें, और उन्होंने एक कैपेसिटी बताई कि इस कैपेसिटी के अंदर आपने कर्ज लेना है, अगर वो देंगे तो आपको हम मतलब क्लियर कर देंगे, आपको जो IMF की तरफ से कर्जा है वो मिल जाएगा। लेकिन जनाब बात यह है, इन्होंने उनके आगे ना सिर्फ घुटने टेके लेकिन उनकी बहुत गलत शराइत भी मानी, जिनको आप बाकायदा तौर पे देखते हैं। पेट्रोल महंगा से महंगा होता जा रहा है, डॉलर अब जो रिवर्स गेयर लगा था अब वो चौथा गेयर लग चुका है, आज तकरीबन 3-4 रुपए और ऊपर चला गया। तो आप ये देखें कि इसमें अवाम का तो कोई कसूर नहीं, अवाम ने थोड़े कर्जे लिए हैं, ठीक है, और अवाम बेचारी तो हमेशा ही पिसती रही है। मतलब चाहे वो कशकोल उठाओ और कुछ कशकोल को तोड़ो का नारा हो, चाहे मतलब IMF से निजात का नारा हो, अवाम ने तो फिर भी हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन आज जो खबरें सामने गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं जी कि
مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت پیٹرول کو یہیں پہ روک نہیں سکتے، وہ آگے لے کے جائیں گے، یعنی کہ 20-30 روپے کا اضافہ ہوگا، اور یہ اب اضافہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے نہیں ہو رہا جی، یہ اضافہ ہو رہا ہے آئی ایم ایف کی شرائط کے حوالے سے۔ تو جب آئی ایم ایف کی شرائط اس حوالے سے آئیں گی اور آپ پیٹرول مہنگا کر دیں گے، کاروبار زندگی جو ہے وہ بڑی مفلوج آلریڈی ہے اور مزید ہو جائے گی، ماڑا آدمی جو ہے میرے آپ جیسا وہ پستا چلا جائے گا، تو اس میں تو کسی بھی صورت مطلب مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو باہر بیٹھے ہیں معاشی معاملات کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نہ اسحاق ڈار آئیں گے نہ ہی نواز شریف آئیں گے، یہ جتنے مرضی وعدے کر لیں مجھے لگ رہا ہے، مطلب یہ میری پریڈکشن ہے اگین، مجھے چاہیے مطلب کہ بھی نواز شریف بھی آئیں، لیول پلینگ مطلب فیلڈ ہو اور جو جیتا لے جائے بازی، لیکن یہ ہے کہ وہ آتے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ذرا سن لیں اور اپنے پلے اٹھا لیں وہ وجہ۔ آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات ہیں نا جی، وہ کھلم کھلا اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ اب اتحادی حکومت کے ہاتھوں میں بھی معاملات نہیں ہیں۔ اب دیکھیں یہ وہی رونے پٹنے ہیں، وہ یہ وہی نعرے ہیں، جب ان سے بات نہیں نہ بنتی کسی بھی سیاسی جماعت سے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں با اختیار نہیں کرتے۔ او بھائی جب تم لوگ، یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ مطلب میں ایک شاید صحیح مثال دے رہا ہوں، یہ تو آپ فیصلہ کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے ایک بیٹسمین گیا مڈل آرڈر پہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ تیسری چوتھی باری پہ گیا، وہ کہتا ہے جناب کہ اس نے میچ اب جتوانا ہے، کچھ 150 رن رہ گیا، تو وہ کہتا ہے جناب اس نے کوئی یعنی کہ 5 اووروں میں سے کچھ 4 اوور بیٹ کر دیے اس نے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے ٹک ٹک لگا دی جیسے مصباح کسی دور میں لگاتے تھے یا انضمام لگاتے تھے، تو وہ جب وہ ٹک ٹک لگ گئی تو اب پریشر تو زیادہ آ گیا نا جی، تو پریشر آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی پھر وہ سٹروک کریں گے، اور جب آؤٹ ہو جائیں گے تو کہیں گے جی وہ مطلب جی بولر نہیں سمجھ آ رہے تھے، بولرز نے ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا، یا میرا بلہ خراب ہو گیا تھا، یا میری انجری نکل آئی تھی۔ مطلب دس از سم تھنگ اسٹوپڈ۔ آپ جب اقتدار کے مزے لے رہے ہوتے ہیں تب آپ کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ ہمیں کام کرنے دیا جا رہا ہے نہیں دیا جا رہا۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی کہ اگر عمران خان صاحب کو نہ گرفتار کیا گیا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تو جی پہلے آپ کون سے خاموش تھے، اور اگر تھے تو وہ کس وجہ سے خاموش تھے؟ تو یہ سارے فیصلے آپ کے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی ذرا تھوڑا سا اس حوالے سے نوخوا رکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا جی اگلی بات دیکھیں، نواز شریف صاحب تو میرے نزدیک نہیں آ رہے۔ اب اگلی معاملات یہ ہیں جی کہ شہباز گل کو جو آج ریلیف ملا ہے، اس نے نہ صرف پی ٹی آئی کو سٹرونگ کیا ہے بلکہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھوڑا سا یعنی کہ جھکنے کا رواج بھی نظر آ گیا۔ وہ کیا رواج ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ جی خان صاحب نے آج ایک اندرونی میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ میں عدالت پیش ہوں گا دہشت گردی کے کیس میں، اور انہیں جو ہے خان صاحب کو بابر اعوان نے بھی یہی صلاح دی تھی کہ آپ پیش ہوں اور اپنا کیس ڈیفینڈ کریں، کیونکہ عدالت نے بلا رکھا انہیں۔ تو عدالت جائیں گے جی تو سارے لوگ ہی میرے جیسے جھوٹے تجزیہ کار بھی جو ہے نا وہ یہ کہیں گے کہ مطلب جی بڑی اچھی بات ہے، مطلب کہ تو آپ دیکھیں نا جی، اب ایک دور کا پرائم منسٹر تھا، ایک موجودہ پارٹی کا سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے، تو وہ دیکھ لیں عدالت جا رہا ہے۔ تو بھائی بات یہ نہیں ہے، عدالتیں جب بھی بلاتی ہیں جانا چاہیے، اور یہ کوئی مزاح نہیں ہے۔ بنانا ریپبلک آپ اس ملک کو کہتے ہیں نا جی، انہوں نے بنا دیے تو آپ بھی بنا رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے بنانا ریپبلک نہیں بنانا تو آپ انصاف کی نعرہ لے کے آئیں، انصاف کے لیے پیش ہوں اور پیش ہو کے فیور لیں۔ یہ آپ اس وقت جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب عدالتیں جو ہے نا نرم رویہ اختیار کر چکی ہیں، اور جیسے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی
پورے بیرونی میڈیا اور امریکہ اور ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہے نا جی عمران خان کو مزید ورگلا رہی ہیں. تو ورگلا نہیں رہی جناب. جب آپ بلا وجہ صحافیوں کو اٹھا کے اور نظر بند کریں گے اور انہیں پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، تو انسانی حقوق کی تنظیموں کا تو کام ہی یہی ہے نا. مطلب اگر مجھے اٹھا لیا جاتا ہے مبینہ طور پہ، مجھے بھی پچھلی ویڈیوز پہ بڑا سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن خیر کوئی بات نہیں. میں میرٹ پہ بات کرتا ہوں جی، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بھی میں بہت ڈرتا ہوں یا میں بہت ڈرتا ہی نہیں. میں الحمدللہ اللہ پہ یقین رکھتا ہوں. جو میری قسمت میں ڈنڈے سوٹے ہیں تو وہ بھی کھائیں گے، اگر جیلیں ہیں تو وہ بھی بھگتیں گے، اور اگر اللہ نے عزت دی تو وہ بھی سر نگوں کر کے عزت بھی اپنے پاس رکھیں گے. تو مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ سارا بیانیہ اب ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اب انہیں سمجھ آ رہا ہے کہ بھی نہ تو یہ عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوں گے. اب دیکھیں نا، سال ایک رہ گیا، ایک سال میں یہ کیا کر لیں گے؟ آئی ایم ایف نے جو قرض دینا ہے اس کی شرائط ایسی ہیں کہ ایک سال کے انہیں 10 سال لگ جائیں گے آگے معاملات کو بہتر کرتے ہوئے. لیکن اگر آپ انڈسٹریز دیکھیں، زرعی معاملات، تو وہ جو سبسڈیز خان صاحب نے دی تھیں وہ آ کے انہوں نے نہ صرف ریورس کر رہے ہیں بلکہ یہ ان معاملات کو مزید پیچیدہ کر رہے ہیں اور ان پہ بلا وجہ کا ٹیکس ٹوک رہے ہیں. اب دیکھیں، کسان نہیں خوش رہے گا تو ملک نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ بیرونی قرضے لے کے کسان کو ناراض کر کے چلانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا کام. آپ اسے اگر ملک کو بہتر سمت لے کے جانا چاہتے ہیں تو بہتر فیصلے کریں، نہ کہ آپ لوگوں کو بلا وجہ. اور یہ اچھی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت اچھی بات ہے جو اس دفعہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگ عمران خان، نواز شریف، زرداری اور مولانا کو چھوڑ کے پس پشت ڈال کے، اپنی سیاسی وابستگیاں پس پشت ڈال کے سڑکوں پہ آ رہے ہیں. یہ ہے رائٹ لینے کا طریقہ. کیونکہ اس ملک میں اگر آپ گھر میں بیٹھے رائٹ لینے کی کوشش کریں گے نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت لوں گا. یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے، آئی ڈی کارڈ ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے. ہم پاکستانی شہری ہیں، ہمارے گھروں میں آنا چاہیے. لیکن نہ تو یہاں پہ آتا ہے، بلکہ ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی لائنوں میں سے گزر کے تو اپنا یہ حق لینا پڑتا ہے. چلیں جی، وہ بھی برداشت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میرے والد صاحب اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے 2014 میں فوت ہوئے تھے. آج اس بات کو تقریباً لگ بھگ 8 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. 9 ستمبر کو پورے 9 سال ہو جائیں گے تقریباً. تو آپ یہ دیکھیں 2014 سے لے کے آج تک ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بن گیا، جو کہ آلریڈی گورنمنٹ بناتی ہے، وہ بھی بن گیا. لیکن ابھی تک ان کا آئی ڈی کارڈ کینسل نہیں کیا گیا. وہ میں جا کے کرواؤں گا، 100-200 بندے کی لائن میں لگ کے کرواؤں گا تو ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. تو میں نے اس حوالے سے ایک ڈائریکٹر تھے جو ناظرہ کے، ان سے بات کی. انہوں نے مجھے بڑی بےہودہ سی مثال دے دی. انہوں نے کہا جی یہ کوئی پاکستان ہے، یہ کوئی برطانیہ یا امریکہ نہیں جہاں پہ گھر آ جائیں. تو میں نے کہا بھائی اگر آپ بھی کوشش نہیں کریں گے تو واقعی کچھ نہیں ہوگا. تو ہر انڈیویجول کو آگے بڑھنا ہوگا اور آگے جانا ہوگا. اور یہ جو سپریم کورٹ میں از خود سنوائی تو نہیں ہوئی، لیکن پٹیشنر نے درخواست دائر کی ہے کہ جی یہ معاملات جو ہیں بڑے غمگیر ہو گئے ہیں جو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے. تو اس پہ عدالت سنوائی کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں اور رکھنی بھی چاہیے کہ عدالتیں اچھے فیصلے کریں گی اور ہم جو ہے ان کی سیاسی دلدل سے نکل کے عوام کو کوئی سکھ کا سانس آئے گا. کیونکہ عوام اس وقت ہر چیز مہنگے داموں لے رہی ہے، اور گھر میں جو چلنے والے پنکھے اے سی ہیں اگر وہ بھی مہنگے ہو گئے تو کیا ہوگا. احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.